أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we had completed verse number 27. کسی کو توفیق ہوئی سورہ ہود کی جو آیتیں Yes, sir. ریوائز کرنے کے لیے کہا تھا. جی سر. یس سر. کسی کو ہوئی تو آپ کو کچھ کامنیلٹیز اور کچھ ڈفرینسز، متن میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے لیکن اس میں میسج کے لیے جو کلمات استعمال ہوئے ہیں اس میں ڈفرینس ہے. اور اب آپ کو سورہ ہود میں کون سی آیت سے پرسوں ہم کچھ گڑبڑ کر رہے تھے آیتوں میں 25 سے سورہ ہود میں 25 میں وہ جو ہے آپ کو ایک چارٹ دیا تھا اس میں انہوں نے غلطی کی تھی 34 وہی میں بھی بتا دیا تھا. لیکن آپ جب اس کا ریوائز کریں تو کون سی آیت تک نوح علیہ السلام کا ذکر ہے؟ Which ayat did you find it? سر 25 سے 47 تک. 25 47 تک سر 48 تک جو کمپلیٹ ہوتا ہے. 49 کیا ہے؟ وہ تو سارے انباء کا ذکر ہے کہ یہ انباء کی غیب کی خبر ہم تم کو دیتے ہیں. اسی سے متعلق ہے نا وہ بھی. اچھا ٹھیک ہے پھر 49 اسی سے متعلق ہے نا نوح علیہ السلام کا. تو وہ کریکٹ نمبر جو ہے وہ 49 کا ہے. 49 25 to 49. چلیے اس کا ایک کوئک ریویژن. یہ تھوڑی سی مشکل بھی ہے اور جو گرامیرین کا تفسیر یا ان کے معنی نکالنا وہ الگ ہوتا ہے اور جو روٹین کا ترجمہ کرتے ہیں وہ اس کے لحاظ سے تھوڑا سا معنوں میں فرق آ جاتا ہے. لیکن وہ کوئی ایسا بڑا فرق نہیں ہے جس کو ہم اختلاف کہیں. اختلاف تو تفاسیر میں بہت ہے. چلیے کوئک ریویژن میں نے کی who تھی will do it. میں ہی کروں تاکہ میری سیٹسفیکشن لاسٹ میں ملے. تم میں کر دیے تو پھر دوسرا کوئی سمجھا یا نہیں سمجھا اس کا بھی تو وہ بھی تو دیکھنا ہے. یس سر. یہ ہر ایک دن اور چپ کا روزہ رہ جاتی ہے. یہ کیا بات ہے؟
मुझे मुझे कोविड हुआ है, मैं आवाज नहीं बात नहीं कर सक रही। अच्छा, कोई बात नहीं, इसलिए नहीं, कोई तो खतरनाक चीज है नहीं, कोई खतरनाक नहीं, आजकल बहुत कॉमन है, 1 दिन 2 दिन के लिए होता है, अब वो सब अगर वैक्सीनेटेड ये है 2 आदमियों में मुमताज रजिया से और उससे चलिए मुमताज रजिया से थोड़ा सा करा लेते जल्दी से, क्या कर रही है वो? ये मुमताज, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, मैं ये क्लास में नहीं थी मगर कोशिश करूंगी। वालेकुम अस्सलाम। नहीं थे तो नहीं करिए कोशिश, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगा। और कौन सा इस क्लास में? आयशा भी बहुत रेगुलर हो गई है, तुम थे नजीबा, तुम थे सर मैं अब रेगुलर हो गई, मैं आधे घंटे से ट्राई कर रही हूँ, मेरे को क्लास, इंटरनेट में कैच कर रहा था, अब लगा बड़ी मुश्किल से। मैं आधे घंटे आप से क्लास में थे पिछली है? जी हाँ वो तो सही है। आप लास्ट क्लास में ये आए तो इस वक्त थे? नहीं उस वक्त परसों तो छुट्टी थी, मैं 10 मुहर्रम था ना हमारे पास, तो हम अटेंड नहीं करे, नहीं मालूम क्लास थी। सर मैं करूँ सर, कर सकती मैं इंशाल्लाह। नहीं सर, मेरे को भी यही गलत फहमी हो गई, कल आशुरा था तो इस दिन। सर चले गए मुझे लगता है। सर यू देयर? मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर अब आ रही है, लेकिन स्क्रीन चली गई हमारी। स्क्रीन चली गई? बकवास है। सबके पास चली गई या सिर्फ हुमैरा के पास गई? सर सबके पास चले गए। स्क्रीन नहीं आ रही है? नहीं आ रही सर यही आशुरा की हम गलत फहमी में रह गए सर, उस मेरी भी क्लास में सर। अब आ गई जी सर। यस स्क्रीन सर, है? यस सर। चलो तुम ही कर लो फिर, हमारा कोई नहीं मिल रहा है मुझे। चलिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अौहैना इलैहि अनिस्नाइल फुल्का, यहाँ तक देखेंगे। फा तो वही की हमने तरफ उनके, यानी नूह अलैहिस्सलाम के, उसके है लेकिन एहतरामन मैं उनके कहूंगी, के बनाए एक कश्ती। फा जो है वो सबबिया है, क्योंकि पिछली आयत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी अल्लाह से कि अल्लाह मेरी मदद कर इस कौमिल काज़िबीन या कज़्ज़बून पे। तो इसके जवाब में अल्लाह फरमा रहे ओ है ना, इस ये फेलिया जुमला है, इसमें फेल और फाइल है, वही या इसका रूट वर्ड है, और ना जो है वो इसका फाइल है जो रेफर कर रहा है अल्लाह सुब्हाना ताला को, कि हमने वही। इलैहि जार मजरूर मुतालिक है ना, और ही की जमीर हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे जा रही है, और जो वही है वो है कि अनिस नाइल फुल्का, तो इसको हम लेंगे मफूल की जगह पे, के अन जो है वो हो गया मस्दरिया, असनाई बनाई जाए या बनाए, सना इसका रूट वर्ड है, और इसका अल फुल का जो है वो इसका मफूल भी ही है कि आप बनाए। बस चलिए, वेरी गुड, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर ये जो
وہ اسنیل فلکا ہے. یہ تفاسیر میں کئی سال تک یہ کشتی بنتی رہی. سورہ ہود میں اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا ریویژن میں اس کشتی کے بارے میں؟ جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ وہ جو کافر ان کی قوم کے ملا گزرتے تھے تو ان کا تمسخر اڑاتے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ آج تم مذاق اڑاؤ پھر ہم تمہارا اڑائیں. کس بات کا مذاق اڑاتے تھے؟ کہ یہ بنائے جا رہے ہیں اور یہ خشکی پہ کشتی بنا رہے ہیں. یہ مذاق اڑاتے تھے. تو اس کے جواب میں نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل تم اس کو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. لیکن یہ کوئی ایک دن، 2 دن، 8 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینے، 2 مہینے نہیں. مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کا پورا جہاز تھا اور اس کو بنانے میں کئی سال لگ گئے اور نوح علیہ السلام اسی میں. اب اس کے بعد یہاں پر 2 الفاظ میں سارا بہت بڑا کنفیوژن تھا تمہارے کو بھی. آیوننا وحینا، جو تو یہ اس کو بی تم جو پہلے ہے، کیا بولتے؟ میں تو اس کو کہہ رہی تھی کہ یہ مرکب اضافی ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ یہ مصدریہ فعل مصدر ہے جس میں کہ ہماری نگرانی میں ہم نگرانی کرتے رہیں گے. اس کو کیا نام دے سکتے ہیں ہم ان 2 کلمات کو؟ گرامیٹیکل کیا نام دے فعل اور فاعل تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ، اور اس کو آپ اضافی بھی کہا کہ نہیں ہے، تو یہ مصدر ہے تو کیا کہیں گے اس کو؟ I don't know. کوئی اور شازیہ کہیں گے 2 کلمات کو؟ سر اس حال میں کہ ہمارے بس آنکھوں کے ختم. سامنے دیر یو آر. یہ حالیہ ہے. اٹ از حال. بھی آیوننا وحینا، یہ حال. اس حال میں کشتی بنے گی کہ ہم اس کو دیکھتے بھی رہیں گے کہ صحیح بن رہی ہے یا نہیں، اور پھر وقتاً نوح علیہ السلام کی رہنمائی بھی کرتے رہیں گے. وہ کس طرح سے، کس لکڑی سے، کتنے درجے، کتنی لمبائی، کتنی چوڑائی ہونا چاہیے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں ان کو وحی کے ذریعے علم بھی دیا جائے. تو یہ 2 حالیہ کلمے ہیں. یہ جو بنے گی وہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق. ہماری ہدایت. حالیہ کلمہ. اس دن میں کہنا بھول گئی تھی کہ یہ آیونینا جو ہے یہ ہم سورہ کہف میں بھی پڑھتے ہیں. جب حضرت ذوالقرنین بنا رہے تھے وہ دیوار، تو وہ انہوں نے کہا تھا آیونونی، نگرانی میں میری. تو اچھا، اور یہی بالکل سورہ ہود میں بھی اسی طرح آیا ہے، لیکن آگے تھوڑا سا پھر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ اسی میں سے میٹر ادھر بھی لیا ہے، ولا تو خاطبنی آتا ہے اس کے بعد. تو اور وہی تو واو جو ہے حرف عطف ہو گیا، اور وہی نہ بھی وہی مصدری ہے اور وہ حالیہ جملہ ہے. پھر یہاں تک میرا ہو گیا. آگے کوئی اور کرے گا یا میں ہی کروں؟ کر دوں؟ انہیں کوئی بھی بھائی ہے تو اپنے آپ کو والنٹیئر کریے، جلدی کریے اگر کر سکتے ہیں. میں جس کا نام لوں انہیں یا تو کلاس سے غائب ہے یا تو پھر اس میں تھوڑا سا میں ابھی اور کر دیتی ہوں. نہیں تو وہ تو نئی آیت کریں گی اب. چلیے چل اور نہیں کرتی ہوں. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا یہاں تک لیں گے کیونکہ ہم امر جو ہے وہ آگے پورا آ رہا ہے، اور وفارت تنورو کو ہم ایک سائڈ پہ تھوڑا رکھیں گے. تو تو پھر یہ سببیہ ہے کہ جب کشتی بن جائے گی تو اذا جاء امرنا، یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے، اور اذا جو ہے وہ ظرف زماں ہے اور یہ مفعول فیہ مقدم ہے. جاء جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے اس میں کہ آ جائے، وہ آ جائے. کیا آ جائے؟ امرنا. تو امرنا جو ہے وہ مضاف الیہ مل کے ہمارا حکم، یعنی نہ ریفر کرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو یہ مل کے جا کا فاعل بن جائے گا. ویری گڈ. اور جو امر ہے وہ یہ ہے کہ جی اچھا گڈ ہے. چلیے
تو جو امر ہے وہ یہ ہے کہ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، یہاں تک لیں گے. اور اس میں پھر ہے تو پھر وہی فا جو ہے وہی سببیہ کے لیے آیا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے. اسلک سے نہیں، اسلک، ہاں اسلک ہی کہیں گے اس کو جب ہم خالی پڑھیں گے. تو یہ فعلیہ نہیں، انشائیہ امریہ جملہ ہے. سوار اب کر، یہاں پر دیکھیے، ایک سیکنڈ رکو. یہاں پر بعض مفسرین یہ پورا سلاٹ جو میں ایک اسکوائر میں رکھا ہوں، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُورُ، اس کو بالکل یہ آخر والا ہے کہ یہ کشتی بن جائے گی، بننے کے بعد کچھ اور نہیں کرنا ہے، انتظار کرنا ہے ہمارے حکم کا. اور وہ حکم اس وقت آئے گا جب فارت تنور ابل پڑے گا. تو یہ پورا سلاٹ بھی بعض مفسرین نے لیا ہے. تو اس وقت جو ہے یہ کام کرنا ہے جو احکام یہاں پر آئے ہیں، وہ کیا کیا لینا ہے، کس کس کو بٹھانا ہے، کس کے بارے میں سوال کرنا ہے، یہ بات ہے. تو دونوں بھی طریقے سے تفسیر میں آیا ہے کہ ہمارا حکم آ جائے. وہ حکم یہی ہے کہ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ زَوْجَيْنِ، لیکن جب تک اس کشتی میں کسی کو نہیں بٹھانا، کچھ نہیں کرنا، جب تک کہ ہمارا فیصلہ ان لوگوں کے خلاف جو آپ پہ ایمان نہیں لا رہے تھے آ نہ جائے. اور وہ فیصلے کی نشانی و فارت تنور. اب یہ تنور کے معنوں میں بھی بڑے اختلاف ہیں. تنور کے ایک معنی صبح کی روشنی ہے جس کو پھٹنا کہتے ہیں، سورج کا طلوع ہونے کو بھی تنور کہتے ہیں. وہ زمین میں جو چیز روٹی بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی اس زمانے، آج بھی ہوتی ہے، اس کو بھی تنور کہتے ہیں. بہرحال عذاب کبھی صبح میں آیا، کبھی رات میں آیا، کبھی دن کے وقت آیا لوگوں کے اوپر. تو وہ عذاب کے مختلف اوقات بھی ہیں. بہرحال ہم پورا بھی اس کو ایک سلاٹ لے کے کہ یہ سارے کام جس کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے یہ کب کرنا ہے، جب عذاب کی نشانی ظاہر ہو جائے، ہمارا حکم آ جانا، میں نے ہمارا عذاب کا کے آثار شروع ہو جائیں. وہ آثار جو ہے سب سے پہلے تنور ابل پڑے گا جس میں روٹی بنائی جاتی، اس سے پانی نکلے گا. تو وہ جب آ جائے تو یہ 1 2 3 کام اس میں لے لینا. وہ کیا ہے، زوجین اثنین واہلک، اور پھر جو ہے الا من سبق علیہ القول، یہ ساری چیزیں بعد میں، لیکن اس سے پہلے کسی کو نہیں بٹھانا ہے. تو یہ سلاٹ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ دس شوڈ بی ڈن اونلی جبکہ وہ عذاب کے آثار نمودار ہو جائے. اور اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ تنور سے زمین کے کسی ایک حصے سے پانی ابلنے لگے گا، خاص طور سے وہ تنور جس میں روٹی پکائی جاتی ہے. اوکے، از اٹ اوکے ٹو یو؟ یس سر، میں نے بھی یہی، میری بھی انڈرسٹینڈنگ. یس سر، بالکل مجھے بھی یہی سمجھ میں آیا تھا کہ وہ جب حکم آ جائے گا، ایزا جو ہے وہ واو کی وجہ سے جو عطف ہو رہا ہے وہ بہرحال دونوں تفاسیر ہیں. یس، تو وہ ایزا وفارت تو نور، جب دونوں تفاسیر وہ فارت کا نور جو ہے وہ الگ بھی لیے ہیں بعض لوگ کہ وہ، اور پھر پانی ابل پڑا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے یہ سب کام کیا جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا، کیا کیا اس کشتی میں لینا ہے، کیا نہیں، کس کو نہیں لینا ہے. دونوں بھی ہیں اور اس سے کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. چلیے اس کے بعد کیا لینا ہے، اس کو جلدی کر لیجیے بہت آسانیاں سے. فی ہا میں جو یہ جار مجرور متعلق اسلوب، اور ہی ہا کی ضمیر جاری الفلکا میں کہ کس میں اس میں بٹھانا ہے. من کلی جار مجرور متعلق اسلوب، اور کلی زوجین مرکب اضافی، اور زوجین اثنین جو ہے وہ بھی مرکب اضافی ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کا مطلب بھی ہم سمجھے تھے دو نر، دو زوجین مادہ، کے اندر ہی ہاں 2 مادہ اور 1 نر.
जानवरों के, यस और वा अहलका, वाव हरफे अत्फ हो वो ले गया, लेना, चलिए। वाव हरफे अत्फ है, अहलका जो है वो मातूफ हो रहा है कुल्ली ज़ौजैन अस्नैनी पे, के एक तो वो जानवरों के जोड़े इस तरह से लेने, और वो सब लोग जो आप पर ईमान लाए, चाहे वो आपके घर वाले हों या आपकी कौम के लोग हों। और फिर इल्ला मन सबका अलैहिल कौलु मिनहुम, इल्ला हरफे इस्तस्ना आ गया, मन जो है वो मुस्तस्ना मिनहु बनेगा, मन इसमें मौसूल है, उसका सिला है सबका अलैहिल कौलु मिनहुम। ये मिनहुम तो आहलका के साथ जा रहा है कि उन लोगों में से, मन सबका, मन इसमें मौसूल, सबका उसका सिला, सिला को जब हम खोलेंगे, जी, और मिनहुम भी तो है, अलैहि का ही की ज़मीर कहाँ जाएगी? सबका अलैहि, आहलका, सबका अलैहि आहलका पे, या ऐसा जाएंगे मन सबका दरवाजे अलैहि पर तुम्हारे को क्या हो? अलैहिल कौल, एक मिनट अचानक से पूछ लिया, सबका अलैहि, इतना तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, तुम्हारे कैड के स्टूडेंट इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। सर ये आहलका में से ही तो है ना कि जिनके जिस बारे पर बात में पूरी हो फैसला चुकी है, मन जी, तो सर वो सॉरी लेने आहलका नहीं है, वो लोग हैं जो लोग नाफरमान थे, या फिर मन है, वो मन हाँ, मन मन सबका अलैहि, वो जिसके ऊपर पहले ये चीज बहुत अहम होती है कुरान फहमी के लिए। अलैहि अलग को करेंगे अगर तो सारा जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा इंसान। यस यस यस, ये मतलब तो ईमान वाले हैं, इनके लिए कोई इनके लिए कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला का अल कौल या फैसला नहीं हुआ था, ये तो बचने वाले लोगों में से थे। लेकिन उनके सिवा सब अलग में ले लेना, सिवाय मन सबका अलैहि कौल, सॉरी जिनके ऊपर अल्लाह का कौल यानी अल्लाह का नहीं, कोई बात नहीं, सच होता है, लेकिन ये ही को अलग से लेंगे तो फिर सारी दुनिया दरहम बरहम हो जाएगा। अलैहिल कौल ये फ्रेज है, अल कौल हमेशा जो है अल्लाह के फैसले के लिए आता है, इसलिए अजाब जो उनके ऊपर आने वाला है। चलिए कौलु सबका का फाइल भी बन रहा है कि और मिन हुम जो है वो जार मजरूर, मैं समझती हूँ कि सबका पे जा रहा है, लेकिन है तो आहलका में से उन लोग, और फिर वही नहीं मन पे उन लोगों में से जिन पर हमारा कॉल ऑलरेडी सादिर हो चुका है। ठीक है ठीक है। और फिर ये एक और हुक्म आ रहा है कि वला तुकातिबनी फिल लजीना ज़लमू, वाव हरफे अत्फ हो गया, ला तुकातिबनी, तो यहाँ ये पर जी ये सिर्फ एक हुक्म आ रहा है, लेकिन सूरह हूद में ये हुक्म वहां पर भी था, लेकिन उसके बावजूद एक नबी की बशरियत या उनका नफ्स बीच में आया और उन्होंने किसके बारे में सवाल किया अल्लाह से? अपने बेटे सूरह के हूद बारे में में उसका और अपने तफसीली जिक्र है। हाँ, वहां पर बेटे के बारे में पहले उसको दावत दी कि इसमें कश्ती में सवार हो जा, उसने कहा कि नहीं, वो मैं इस पहाड़ पे चढ़ूंगा, बचा लेगा। और फिर उसके बाद एक मौज आई जो उसको लेके वो उसमें डूब गया। तो उस वक्त उनसे उनकी जुबान से कुछ कलिमात निकले, वो क्या थे? मिन इन्ना बनी मिन अहलिही, कि मेरा बेटा मेरे फैमिली से है। तो फिर उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की हल्की सरजनिश हुई थी उनकी, और वो क्या थे वो अल्फाज? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था? आज नहीं कोई मदद कर सकता आज के दिन अल्लाह के हुक्म के अलावा, सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। वो तो इधर से किधर में ला रही हो?
وہ تو صرف جب انہوں نے دعوت دی کہ کسی میں سوار ہو جائے تو اس نے کہا کہ میں اس پہاڑ پہ من المائی، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا. قال لا عصیم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ اس کے جواب میں. لیکن نہیں جب انہوں اللہ نے نے کہا جی کہا کہ کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. یہ ہے اس کا جواب. یس یس یس، یہ تو سب بہت گڑبڑ وہاں پر ان کی سرزنش جس بات کا علم نہیں، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے وہ سوال نہیں کرنا. یہاں پر کہہ بھی دیا گیا تھا، حکم تھا کیا کیا لینا ہے. اس کے علاوہ نبی تھے، قوم سے ہمدردی ہر نبی کو ہوتی ہے. وہ دیکھ کے شاید کسی کے لیے دعا کریں یا ان کو بچانے کی اللہ سے گزارش کریں. تو پہلے ہی حکم دیا گیا تھا کہ کسی بھی نافرمان کے بارے میں میرے سے سوال نہیں کرنا، مجھے مخاطب نہیں کرنا، اس کے معنی میرے سے دعا نہیں مانگنا اس کی سلامتی کی. لیکن اس کے باوجود اپنے بیٹے کی سلامتی. اور پھر اسی میں وہی آیا تھا کہ کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کی ان تکون من الجاہلین، آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں. انی ہو اعیذک جائیں گے ہو جی جائیں گے نہ ہو کہ جاہلوں میں ہو جائیں. اور پھر انہوں نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی، مغفرت کی دعا کی. کہ میں نے وہ سوال کیا کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، اور سوائے اس کے کہ آپ معاف کر دیں مجھے اور آپ رحم کریں مجھ پہ، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ دوسری کوئی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک صورت میں پوری باتیں نہیں آتی بلکہ صرف یہاں پر حکم کا ذکر ہے. ہود میں یہ حکم آنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ نہیں بچایا، تھوڑا گلہ کیا. تو ان کی سرزنش ہوئی. اور پھر اس کے بعد یہ کس کے لیے ہے؟ انہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ جا رہی جملہ ہے سب آسان ہے. ہم کی ضمیر من سبق علیہ القول منہم. ہاں جی ہم وہاں جا رہا ہے، انہ کا جملہ ہے، ہم اس کا اسم ہے اور لوگ ہیں. خبر ہے. خبر ٹھیک ہو گیا. Now is it crystal clear؟ یہ پوری یس سر. بالکل واضح ہو گئی. جی سر جی سر الحمدللہ. چلیے الحمدللہ. Let's move to 28. چھوٹی آیت ہے اور آسانی سے کر لے سکتے ہیں. چلیے اس کے بعد شارٹ کٹ ہے لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو 2 دعائیں سکھائی کہ ایسے موقع پہ جب کہ کوئی مصیبت سے نجات مل جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے. نوح علیہ السلام کو بھی سکھایا گیا، ہمارے لیے بھی، کہ کوئی مصیبت کوئی تکلیف آتی ہے وہ دور ہو جائے تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے تھی، آزمائش، اس سے چھٹکارا ملنا بھی یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو اس قسم کی دعا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہی نوح علیہ السلام کو سکھایا گیا، وہی تمام انبیاء کا بھی میسیج ہے، وہی میسیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. قرآن میں بھی کہی جا گیا ہے ان شکرتم یزیدنکم، اور جب تک تم شکر کرتے رہو گے اور ہم تم کو ادا کرتے رہیں گے اور شکر کرنا بھول جائیں گے. اسی لیے جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ہم کو ملتی ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. جب بھی ہم کو ہماری بھوک ختم ہوتی ہے، کھانا ختم کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو الحمدللہ کہنا چاہیے. اور سقانا اطعامنا و سقانا،
وجعلنا من المسلمین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. اسی طرح کوئی بھی مصیبت، اگر کوئی بیماری ہو، فلو ہو جائے یا کووڈ ہو جائے، اس کے ختم ہوتے ہی الحمدللہ الذی، یہ ضرور کہنا چاہیے. اللہ کا شکر جب تک ادا کرتے رہیں گے، آئشوں سے اور مصیبتوں سے بچتے رہیں گے. یہ دو آیتیں آ رہی ہیں جس میں نوح علیہ السلام کو دعا سکھائی گئی کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کو یاد رکھنا. اللہ ہی کی مدد سے کسی بھی کوئی بھی مصیبت ٹل سکتی ہے. چلیے اب یہاں سے کون ہے یہ فردوس حسینی کر سکتے ہیں. وعلیکم Are you سر. ready to do؟ جی سر، آئی ول ٹرائی. وعلیکم السلام. کیا جی عائشہ کو کیا ہو گیا؟ یہ بہت گمے مارے، سر، پہلے بڑی کچھ پابندی سے تھی. اپوائنٹمنٹ ہے بتائے انہوں. میری بھی بات نہیں ہوئی آج. میسج ڈالے انہوں کہ کچھ اپوائنٹمنٹ اچھا ہے. کوئی چل فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن چل مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا بس مِنَ الْقَوْمِ نہیں الظَّالِمِينَ. نہیں اچھا، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ کہاں أَنْتَ، تک لیں گے یہاں پہلے تک آپ؟ ایک لوں گی. انتا تک. فا حرف چلیے ٹھیک ہے، جلدی سے بولیے. فا حرف عطف ہو جائے گا کیونکہ پچھلی آیت کا کنٹینیوشن ہے کہ جب وہ ہے مطلب جب وہ پانی نکلے گا وہ سب، تو اس کے بعد تین کام آئے. اذا ظرف زمان ہے. نہیں پانی نکلے گا تو اس وقت پانی نکلے گا تو اس کے بعد تین احکام آئے. کیا ہوگا؟ عذاب کے آثار کے ساتھ ہی اس میں جانوروں کو بٹھا لینا ہے، لے لینا ہے کشتی میں. اہلکا، ان کے پر جو بھی ایمان لائے ان کو لے لینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مغرقین تھے، ڈوبنے والے تھے، ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تھا. کوئی سوال نہیں کرنا ہے، اللہ کو سے دعا نہیں کر. تین باتیں یہ اسی کنٹینیویشن میں ہے. یہ چوتھا حکم آ رہا ہے، اٹس ان کنٹینیویشن. لیکن اس پہلے حکم سے پہلے پھر یہ ایک حال ہے، ایک حالیہ جو کنسٹرکشن ہے. اور استویتا انتا ومن معاکا بھی اس کو خیر آپ بعد میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن استوا کیا ہے؟ جب اس میں فعل ہے، استویتا سین تا کس کے لیے واو جائے؟ یا. تا جو ہے سیکنڈ پرسن یو پر ہے. کون ہے وہ؟ وہ نوح علیہ السلام کی طرف مخاطب ہے. انتا. بس نوح علیہ السلام کو حکم رہا ہے. یہ چوتھا حکم کا حال ہے، کب یہ کرنا ہے. پھر جیسے جب ہماری عذاب کی نشانی شروع ہو جائے تو اس وقت وہ جانوروں کو لے لینا، وہ پچھلی آیت میں آ گیا. اور جب سب آ کے وہاں پر سیٹل ہو جائیں، سویہ سے ہے، سب سکون سے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، تو اس کے بعد انتا نے سب پہلے سے نوح علیہ السلام خطاب ہے کہ تم جب اپنے پہ سیٹل ہو جاؤ، اس قسطے میں بیٹھ جاؤ آرام سے. من معا کا یہ واقع ہے، پھر یہ حرف عطف ہے. من ما کا معطوف ہو رہا ہے ویری انتا گڈ، پہ. حرف عطف. من ما کا یہ وقت ربط تو نہیں ہو سکتا. جی سر، آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کر آ رہی اور ڈیلے ہو رہی. سب کو، باقی سب کو بھی ایسے ہی ہو رہا ہے یا صرف میرے ساتھ پرابلم ہے؟ نہیں وہ جی سر، سب ہو آپ کے رہی ہے. ساتھ ہی ہو رہا ہے، انٹرنیٹ آپ نہیں کا. سر، ہو رہا ہے سب کے ساتھ. اور اٹک اٹک کے آ رہی سینٹینس پورا سمجھ میں نہیں آ رہا. رک رک کے آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا، وہ میرے بس میں نہیں ہے. میں تو بالکل بغیر رک کے بولے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. چلیے bear with me، ٹیکنالوجی کو میں کیا کر سکتا ہوں. چلیے پھر من بھی ما بہرحال کا آپ کیش تو کر لیں.
جی مع کا یہ من مع کا اس میں موصول، من اس میں موصول اور اس کا صلہ مع کا ہوگا، ہے نا سر؟ جی کا مع کی ضمیر کدھر سے آ رہی ہے؟ کا کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف، انتا مع آپ کے کے معنی ساتھ، بس مع بس کا جار آپ مجرور، سیٹل ہو جائیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں ویری گڈ جی متعلق ہے متعلق استویتا، استویتا، ٹھیک ہے. جب آپ وہاں پر سکون سے آپ وہاں پر بیٹھ جائیں، سیٹل ہو جائیں کشتی میں، اور وہ سب جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی سیٹ ہو جائیں. کہاں پر؟ علی الفلکی جار مجرور متعلق استویتا. Very good. اور اس کشتی میں جب سب لوگ سیٹل ہو جائیں تو یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے. اس کے بھی دیکھیے تفسیری جو پوائنٹس ہیں. کوئی گاڑی میں ہے یا سفر کر رہے ہیں تو ایک آدمی اگر سب کی طرف سے جتنے گاڑی میں ہیں وہ اگر اللہ سے دعا کر لیتا ہے، سواری کی دعا ہو یا کسی اور چیز کی دعا ہو، تو وہ سب کی طرف سے ہوتی ہے. پلورل میں جو ہوتی ہے ہم کے لیے ہوتی ہے. تو ان کو حکم ہوا کہ آپ یہ کہیں. کشتی میں ہر سوار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. گاڑی میں بھی جب بیٹھتے ہیں سب پڑھ لیں تو اچھا ہی ہے، لیکن اگر صرف ڈرائیور یا جو بھی لیڈ کر رہا ہے سواری کو چلانے والا وہ اگر دعا کر لے سواری کی تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، سب محفوظ رہیں گے. تو اب یہاں سے ان کو یہ الفاظ کہنے کے لیے، یہ صرف اللہ کے کرم کی وجہ سے یہ لوگ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ بچ گئے اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم سے نجات دی. تو دعا کا ایک حصہ اس آیت میں ہے، دوسرا حصہ وہ منزل پہ پہنچنے کا دوسری آیت میں. چلیے فخل سے یہ ٹکڑا کیا کہلائے گا؟ اس کے دو ٹکڑے ہیں، وہ کیا ہیں؟ فقل جو ہے فا جو ہے حرف عطف ہے اور قل جو ہے فعل امر ہے. اور اس سیکنڈ کو کیا پرسن بولیں نوح علیہ ٹکڑے السلام، کو؟ فخل امریا جملے، کیا بولیں گے اس کو؟ جملے امریا انشائیہ امر یہ بھی ہے لیکن اور بھی کچھ رپورٹنگ اسپیچ یہ بولیں. بھی بولیں گے، لیکن یہاں سے دو ٹکڑے ہم کر رہے ہیں. ہاں رپورٹنگ اسپیچ کہیں گے. رپورٹڈ اسپیچ بولتے ڈائریکٹ اسپیچ کو رپورٹنگ اسپیچ ہے نا. مقول القول یعنی کس حکم ہو رہا ہے، کیا کہنے کا حکم ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ سے کہاں تک ایک بات آ رہی ہے، الحمدللہ اس سے کو کیا کہیں گے؟ القوم الظالمین، یہ مقولہ ہے. یہ مقولہ ہے. یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سکھائی. تو جب یہاں پر کہا گیا کہ جب آپ اس میں ٹھیک طریقے سے اپنی جگہ پہ سکون سے بیٹھ جائیں اور وہ سارے لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پہ آرام سے بیٹھ جائیں جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں ہیں، اس وقت کہیں. کیا کہیں؟ یہ پوری دعا ہے، مقولہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سکھایا کہ اس وقت یہ کہیں، ہے نا. یہ اللہ کا شکر ادا کریں. چلیے یہاں سے جملے اسمیہ، چلیے آگے. مقولہ کیا جملے اسمیہ خبریہ ہے. الحمد مبتدا ہے. یہ کریکٹ ہے سر؟ ایسے جائیں اور اس کی خبر ہے آگے للہ، بالکل کریکٹ، بالکل کریکٹ. للہ جار مجرور، للہ جار مجرور متعلق ہڈن متعلق ورب ہے کہ حمد ہے. ہڈن پر. چلیے جی الذی اس میں موصول ہے، اس کا صلہ ہے
نجانا اب یہاں پر ایگزیکٹلی اس کو جو ہے الذی کو اس میں موصول ہم کئی بار ایسا کر چکے ہیں، اس میں موصول کئی طریقے سے یوز ہوتا ہے. یہ بدل ہے للہ کا، اللہ کا بدل ہے. شکر اللہ کا، اللہ بہت سارے کام کرتا ہے، اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ایک خاص بات کے لیے، جس نے اللہ نے پھر یہ مبتدا ہوا، اس کی خبر نجانا من القوم الظالمین. الذی اس میں موصول اور یہ صلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بدل ہے. الحمدللہ ہے نا، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں اللہ کا بہت شکر ہے. یہ بھی بتایا کہ ہر مصیبت سے یا کسی تکلیف سے نجات ہو یا کوئی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی میسر ہو، تو وہاں پر ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہی سکھایا گیا کہ اب وہ تو بچ گئے، کشتی میں سوار ہو گئے اور طوفان اور پانی اپنی جگہ پورا آ گیا. تو کس کے لیے وہ جو شکر کس کا ہے، وہ جو کون ہے، وہ اللہ ہے. اللہ کی طرف. الحمدللہ الذی اس میں موصول ضرور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس میں موصول نہیں، بلکہ اللہ کا بدل ہے. وہ جو میں نے اللہ جی نجانا، چلیے جی نجانا. تو الذی مبتدا لے لیں گے اور آگے نجانا خبر میں ہے کیا ہے؟ نجانا من القوم الظالمین. نجانا میں فعل ہے نون جیم وو نجو، اور نا جو یہ تو یہ فاعل ہے نجانا، نہ کدھر جا رہی ہے؟ نا کی ضمیر ہماری طرف بھی فرسٹ پرسن پلورل جا رہی ہے. نوح علیہ السلام اور ان کے ہونا ہو فالوورز جو شپ پر تھے، الفلک پر، ماں کا، ان کے ویری ساتھ گڈ. جو تھے. یہ نہ ہے نجانا ہم، اور پھر اس میں فعل فاعل مفعول ہے. فاعل اس کا ہڈن ہے، وہ کون ہے؟ الذی، یا اللہ ہے، وہی بچا. نجانا ہم کو بچایا، نجات دی. کس سے؟ من القوم الظالمین. من القومی جار مجرور متعلق ظالمین نجانا. کا کیا مقام ہے؟ ظالمین القومی کی صفت ہے. ظالمین کا کیا؟ نہیں، گڑبڑ کر دیا. نجانا ظالمین صفت نہیں ہے. نجانا الظالمین، ہاں ان مفعول کو بھی، نجات دی کس سے؟ مفعول بھی ظالمین. مفعول بھی ہے من القوم قوم ظالمین. یہ ظلم کرنے والی جو بھی قوم تھی، اپنے نفس پہ ظلم کرنا، یا عام طور پہ ظلم جو ہوتا ہے یہ شرک کرنے والی قوم یا تکلیف دینے والی قوم تھی، اس سے اللہ نے نجات دی. تو پہلی آیت میں کچھ احکام ہوئے تھے، پھر اس کے بعد 3 حکم ہوئے تھے، اور یہ چوتھا حکم اس کا یہ پریلیوڈ ہے. اس کے لیے یہ تفصیل آ رہی ہے کہ ابھی حکم نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ بھی حکم کی ایک شکل ہے کہ جب آپ سکون سے سیٹل ہو جائیں کشتی میں اور وہ سارے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، تو اس وقت آپ یہ کہیں، یہ دعا اللہ سے مانگیں، یا اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. یعنی وہی اللہ ہے جو ہم کو ظالمین سے نجات دی، یا من القوم الظالمین، تو پورا گروپ جو تھا اس سے نجات دی. نہیں سر، مجھے سمجھ میں نہیں آیا Is it یہ clear؟ ظالمین مفعول بھی بنے گا، یا کیونکہ الف لام ہے القوم الظالمین بیلنس ہو رہا ہے، تو میں سوچی موصوف صفت ہوگا. وہ بھی لے سکتے ہیں. قوم الظالمین قوم کی صفت ہے، لیکن یہاں پر کس سے نجات دی؟
یہ پورا بھی ہو سکتا ہے، قوم الظالمین بھی اس کا مفعول بھی کی جگہ لے رہا ہے، لیکن ایک کلمہ اگر لیں گے تو ظالمین، القوم الظالمین، وہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا کوئی ریجیکٹ وہ نہیں ہے کہ یہ صفت نہیں ہو سکتی، صفت بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ کلیئر فعل فاعل اور مفعول سے ہم کر رہے ہیں، جملہ فعلیہ ہے، اس لیے نجانا کا مفعول بھی۔ ویسے آپ قوم الظالمین بھی لے سکتے ہیں، لیکن مطلب اتنا کلیئر نہیں ہوگا جتنا یہ نجانا من الظالمین یا من القوم الظالمین سے لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا صفت بھی ہے، دونوں طرح سے بھی معنی وہی ہوں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے، اسی کے لیے پوری تعریف ہے جس نے ہم کو نجات دی۔ وہ چھوٹی چیزوں سے خود گرامیرین میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ کلیئر سمجھنے والے معنی ہیں اس کو ہم لیتے ہیں، غلطی نہیں ہے، لیکن زیادہ تر چونکہ جملہ فعلیہ ہے تو اس کے اندر ایک مفعول بھی آتا ہے، وہ زیادہ واضح اور کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ القوم الظالمین، قوم الظالمین مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بن رہا صاحب، یہ دو ملا کے مفعول ہوگا، کیا خالی ظالمین ہوگا مفعول بھی۔ دونوں ملا کے ہوں گا خالی ظالمین، ایک کلمے کو بھی ہم خالی لیتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے دوسرے کلمے شریک ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، لیکن اعراب کے لحاظ سے ایک کلمہ ظالمینہ ہی ہے جو اس کا مفعول ہوگا، لیکن من القوم جو ہے اس میں جار مجرور ہو رہا ہے، قوم الظالمین دونوں مل کے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اعراب کے لحاظ سے ظالمین نجانا کا مفعول ہے۔ من القوم جو ہے، من القوم یہ جار مجرور ہے، یہ ظالمین کون تھے؟ اس میں کچھ اچھے بھی تھے، کچھ برے بھی تھے، تو یہ جو برے تھے وہ ڈوبنے والوں کے لیے ہے، اس کو قوم الظالمین، من القوم یہ الگ چیز ہو رہی ہے، الظالمین الگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اتنا کھوج میں جانے کی ضرورت۔ چلیے، دو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ عمرہ کہا کیوں ہے، اور ساجدہ دانش کا ایک ون آفٹر another. Is there any question you want to ask? عمرہ ہاتھ اٹھائی ہو، پھر آپ گرا رہی ہو، کیا کر رہی ہو عمرہ؟ عمرہ انمیوٹ نہیں ہو رہی ہو۔ سر نہیں، وہ غلطی سے ہاتھ اٹھا رہ گیا۔ ہاتھ اٹھا پھر بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، اور پتہ ساجدہ نہیں دان کیا کا ہو۔ ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ جی سوال سر یہی نہیں سر، یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ القومی الظالمین جو ہیں یہ اس کی صفت بن رہی ہے کیونکہ بالکل ایک جیسا ہے، ال سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور جر پہ ہے، تو من کی وجہ سے پھر یہ مطلب ڈائریکٹ مفعول بھی تو نہیں بنے گا، وہ جار مجرور ہم کہیں گے اس کو نجانا سے، یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، یہی پوچھنا چاہ بالکل رہی تھی، وہی آپ ہے، نے میں کلیئر کر جی۔ چلیے اوکے، سو باقی بالکل کلیئر ہے، ایک دعا چاہیے ان کو، اور یہ دعا صرف نوح علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، اب ہر نبی کو یہی سکھایا گیا کہ جب بھی کوئی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملے تو اس وقت الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور کسی آزمائش یا مصیبت کے ٹلنے پر بھی الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے ہم کو تعلیم دی گئی سنتیں جو ہیں اس میں کھانا یا کوئی چیز گھر سے نکلنا ہے تو کیسے اس وقت کیا کلمات، کیا اللہ کے نام سے بسم اللہ ہی سے ہم شروع کرتے ہیں، اور جب وہ کام پائے تکمیل کو پہنچتا ہے تو اس وقت الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر یا تعریف ادا کرتے ہیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی باتیں سکھائی گئی کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے من جانب اللہ ہے،
اور پھر اس کے بعد آگے کی آیت میں دوسرا دعا آ رہی ہے. چلیے یہ سجدہ دانش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اسکرین نہیں آئی ابھی اگلی والی. جی آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آ گئی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا. سر یہاں ہم پہلے لیں گے. واو جو ہے وہ حرف عطف ہے. پیچھے والی جو 5th ون حکم ہے وہ ہو رہا ہے کہ اور آپ نے کیا کہنا ہے. وَقُلْ جو ہے وہ فعل امر ہے، پیچھے. سر آپ کہہ رہے ہیں کچھ؟ جی سر. اور کیا؟ کچھ نہیں، آپ ہی کہہ رہے ہیں، آپ کہیے. جی سر، کل جو ہے یہ فعل امر ہے، فعل اور فاعل امر ہے. اور کیا ہے؟ سر رپورٹنگ سپیچ ہے. اور آگے جو ہے وہ مقولہ شروع ہو رہا ہے ربی سے، اور پورا اینڈ تک ہے خیر المنزلین تک. اور ربی میں حرف ندا اور منادا ہے. انزلنی نازل اتار مجھے. انزل جو ہے یہاں سے یہ پھر دعائیہ جملہ ہے. اتار نی جو ہے وہ مجھے کے لیے ہے، اس کا پروناؤن. اتار مجھے منزلن منزل پر. اور یہ انزلہ مفعول مطلق نہیں، یہ ہو دیر یو آر. شاباش. انزلنی منزلن ہے نا، یہ بالکل یہ جو ہے یہ اس میں کیا کیا ہے؟ انزلنی میں کیا کیا ہے؟ اتار مجھے. سر فعل اور مفعول ہوگا. تو فعل فاعل مفعول. آپ اتاریں کیا مجھے. بول دو تو انزل سیدھا کیا کیا ہے بولیے نا. سر فعل فاعل اور فعل مفعول. فاعل ایسا بولیے نا، کنفیوز نی کر رہا ہے. چلیے. اور منزل، یہ منزلن اس کا مفعول مطلق ہے. اور یہ ہم ہر بار بہت بار پڑھ چکے ہیں. یہ ایڈورب ہوتا ہے، اس منزل پر اتار مجھے. اور اس کے بعد مبارکن کا کیا مقام ہے؟ سر وہ صفت ہوگی منزلن کی. ویری گڈ. اس منزلن. اور یہ بھی دعا دیکھیے، اور قرآن سے کسی بھی سواری کے استعمال کے لیے کتنی دعائیں قرآن سے ثابت ہیں. کتنی دعائیں. جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، یا گھوڑے پہ، گدھے پہ یا اونٹ پہ سواری کرتے ہیں. اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن پہلے لوگ کرتے تھے. کتنی دعائیں منقول ہیں قرآن سے. 3 دعائیں. یہ 3 دعاؤں میں سے ایک ہے. 3 دعاؤں میں سے 2 دعائیں تو وہ نوح علیہ السلام کو سکھی ہیں، اور اس کشتی کے لیے ہیں. اس میں سورہ ہود کا ریویژن کر کے آئے. اس میں بھی سواری کی دعا. اس میں جب بیٹھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ ہود میں کیا دعا ہے؟ سر میں بتا سکتی ہوں. سبحان الذی سخر لنا، وہ 25ویں پارے میں ہے نا سر؟ وہ تو پھر الگ بات ہوگی. میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ ایک سوال جواب دے رہے ہیں. سر میں بتاؤں؟ میں ہاں بولو جلدی. جی سر، اس میں ہے کہ قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. بس یہ دعا ہے. اب یہاں پر دیکھیے اس کا تسلسل بھی ایسے ہی ہے کہ جب ہم سکون سے بیٹھ جائیں تو یہ 3 دعائیں اپنی کار میں بھی، اب تو کار کا ہی زمانہ ہے، اور وہ گدھے گھوڑے اور اونٹ کی سواری کا زمانہ نہیں ہے. تو اسی لیے جو بھی سواری میں بیٹھیں تو ایک تو وہ دعا ہے کہ بسم اللہ ہی، اس کا چلنا رکنا سب اللہ کی طرف سے ہے. یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. دوسری دعا وہ سورہ زخرف میں ہے، وہ نوح علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے،
بلکہ وہاں پر جانوروں کے ذکر میں جب تم سواری کرو تو پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، وہ سورہ الزخرف جو 43 سورہ ہے، 43 سورہ میں آیت نمبر 13-14 جو ہے وہ دوسری دعا ہے، اس کو تسلسل سے 13 اور 14، اور پھر یہ تیسری دعا یہ پھر نوح علیہ السلام سے ہے، اور یہ بھی جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ جگہ پہ سیف پہنچیں گے یا نہیں، وہ ہمارے لیے مبارک ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اسی لیے یہ دعا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ 3 دعائیں میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو یہ تینوں دعائیں یاد ہوں گی، جن میں سے 2 دعائیں تو نوح علیہ السلام کو سکھائی گئی، اور ایک جانوروں کے ذکر میں کہ جب بھی سواری کرو تو سبحان الذی سخر لنا، اس کا تسلسل بھی یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی 2 دعائیں پہلے پڑھی جائیں، اس کے بعد یہ تیسری دعا پڑھی جائے منزل مبارکہ کا۔ چلیے، تو یہاں سے کیا ہوا، مقولہ شروع ہو گیا، اس کے انالیسس آپ نے بہت اچھی کی، اور پھر اس کے بعد کا جملہ کیا ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، وہ جو ہے سر یہ عطف ہے یہاں پہ، انتا سے جو اسمیہ شروع ہو جائے گا، انتا مبتدا ہے اور خیر المنزلین اس کی خبر ہے، اور خیرن جو ہے خیرو کا مطلب ہے بہترین، المنزلین منزل پر پہنچانے والے، اس میں منزلین۔ اس میں سر ایک تھوڑی بات پہ میں کنفیوز ہو گئی، اس میں فائل ہے یہ یس سر۔ ایک بالکل، اور بات اس میں میں پوچھنا فاعل تھا ہے، کہ منزلہ میں سر میم کی وجہ سے یہ جگہ نہیں بن جائے گی مفعول مطلق کی بجائے ہم اس کو مفعول بھی ہی نہیں لیں گے؟ ابھی مجھے نہیں دوبارہ ذہن نہیں، انزلنی منزل ہے، ہمیشہ یہ اس طرح کے جو فعل کے ساتھ اس کے کوئی نہ کوئی فعل کی خصوصیت بیان ہوتی ہے، اس کو مفعول بھی ہی نہیں بولتے بلکہ مفعول مطلق۔ سر اگر وہ نزلہ ہوتا تو پھر انزلنی نزلہ، پھر نہیں ہم اس کو مفعول مطلق نہیں بولتے، منزلن، اس پہ بھی مطلق ہی بولے۔ آپ بہت کنفیوز ہو رہے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ مفعول جو بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہی ہو، فی ہی ہو، یا پھر لہو ہو یا مطلق ہو، وہ اسم ہوتا ہے۔ انزلہ فعل ہے، فعل جو ہے وہ مفعول نہیں ہو سکتا، وہ فعل کا ایک کوئی نہ کوئی تعلق والا اسم ہوتا ہے، تو اس کا اسم ہونا وہ منزلن ہے، اسم ہی مفعول ہو سکتا ہے، لیکن یہ مفعول بھی ہی نہیں ہے بلکہ انزلنی منزلن ہے نا، پہنچا بولے تو پھر وہ پہنچنا کس ایک جگہ ہے، منزلن ہے، تو یہ سب کو اتفاق ہے کہ مفعول بھی ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا مفعول مطلق ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، مگر اکثر جگہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر فعل کے ساتھ کوئی چیز آ جاتی ہے، جیسے کل وہ بیایونینا میں بھی تھوڑا سا ہمارا کنفیوز ہو گئی تھی، اس کو مضاف مضاف الیہ، وہ کسی فعل کے ساتھ کوئی اسم ملنے سے کبھی بھی مضاف مضاف الیہ نہیں ہوتا، اور یہ اعراب کا بھی سارا دار و مدار اسم سے ہی ہوتا ہے۔ افعال تو ماضی کے ہوں تو وہ پورے مبنی ہوتے ہیں، افعال جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں صرف مڈل لیٹر ویریشن ہوتا ہے، آخری حرف میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ سب جو ہے منصوب ہوں گے، اور جتنے مضارع ہیں وہ سب آخری حرف مرفوع ہوگا، سوائے اس کے کہ اگر وہ حرف مصدریہ کہا جائے تو پھر وہ پیش جا کے زبر ہو جائے گا، یہ لینصرہ کہ وہ مدد، تاکہ اس کی مدد ہو، تو اس طرح سے مضارع میں
کوئی عامل آتا ہے تو اس کا آخری جو حرف ہے وہ اس کے اعراب چینج ہوتے ہیں، لیکن ماضی میں کبھی چینج نہیں ہوتے۔ ماضی کے جتنے ورب ہیں ثلاثی مجرد ہوں یا مزید فی ہوں، وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، کوئی بھی عامل اس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ البتہ مڈل لیٹر ویریشن اب ثلاثی مجرد کے جو اقسام ہے اس میں پڑھ چکے ہیں، کبھی زیر آتا ہے اوپر، کبھی کاروما آتا ہے، کبھی سمیہ آتا ہے، کبھی نصرہ آتا ہے، مڈل لیٹر کے اندر ویریشن آتا ہے، لیکن جو ہمارے پاس اس کا فعل کا آخری حرف دیکھا جاتا ہے اس کے اعراب، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ اس بات کا خیال جی رکھیے کہ جو بھی ہوگا یہ اسم ہوگا۔ اکثر لوگ اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ اسم اور فعل میں فرق نہیں کرتے، فعل سے کبھی بھی مضاف الیہ نہیں بنے گا، دو اسموں سے ہی بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ اب جتنے بھی مضارع میں بھی کوئی عامل اس پہ عمل نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ وہ تاکیدی ہو یا پھر ان مصدریہ آ جائے، تو ایسی صورت میں مضارع کا جو آخری اعراب ہے وہ بجائے پیش کے زبر لیتے ہیں، اسی لیے اس کو مصدریہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے بریف جو آپ پہلے کر چکے ہیں اس کا ریویژن کے طور پر بتا دیا۔ جی سر، الحمدللہ۔ Is it clear؟ یہاں تک کوئی اور سوال جواب ہے؟ کوئی اور بات ہے؟ بالکل کلیئر ہے؟ تو یہ تین دعائیں بھی اس کا ریفرنس بھی یاد رکھ لیجئے۔ دو دعائیں تو اس میں ہے، سورہ ہود میں ایک ہے اور سورہ صخرہ 43 میں ایک ہے، اور یہ ایک جو منزلن مبارکہ کی ہے یہ سورہ المومنین میں ہے، اور یہ دو دعائیں ہیں، ایک سواری کی ہے، ایک وہ کسی بھی نعمت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گن کرنا، کسی مصیبت سے نجات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یا حمد بیان کرنا، وہ ہی دعا ہے، لیکن یہ سواری کی ہے۔ اوکے، جی سر، صحیح چلیے بسم موو ٹو دا اللہ نیکسٹ۔ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی کی جو سواری ہے اس کے لیے جو ہے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ سر کسی کے لیے پانی میں نہیں، اچھا، بلکہ کہیں اپنی سواری میں سڑک پہ بھی ہے، اس کے معنی اس کا چلنا بھی آتے ہیں، اس کا تیرنا بھی آتے ہیں، لیکن اس کا چلنا اور وہ جانوروں کی سواری کے لیے ہی وہ آیا ہے، جانوروں کے ذکر میں سورہ زخرف میں کشتی کے لیے نہیں آیا، جی سر، ٹھیک ہے؟ جی چلیے، سر بالکل۔ سو اب یہ چھوٹی سی آیت ہے، اب یہ کوئی ایکسپورٹ کر سکتا ہے، اور کون کرے گا اس کو؟ یہاں سے کچھ لوگ پھر غائب ہو گئے ان کے۔ ابھی میری آواز کٹ کے ہی آ رہی ہے؟ یس سر۔ سر یہ کٹ کے آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ ابھی تک کٹ کے اوکے، میں سمجھا بیچ میں ٹھیک ہو گئی۔ میں نہ کچھ کر سکتی ہو، آج کوئی ٹیچر نہیں ملا، وہ تک نہیں رہی وہ تم میں چھوٹی شاید کر سکتی ہو، یس اور نو؟ نہیں، ممتاز رضیہ صحیح صاحب، میں آواز آ رہی ہے میری؟ میں ٹرائی کر سکتی ہوں۔ کریے جلدی کر، بسم چلیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فی ذالک لآیات، ایک ادھر تک لیں گے، اور یہ ہے انا کا جملہ ہے،
اور فی ذالکا اس کی خبر ہے، لا خبر ہے، سوری خبر ہے اس کی، جی جی نہ کی خبر ہے یہ جی سر اس میں سر یہ خبر نیٹ چلے گیا تھا. نہ ٹھیک ہے ہوتی۔ پھر ہاں کروں سر. کوئی بات نہیں، ابھی نہیں سر، اب یہ شروع کر دیا نا. جی جی ہاں ذالکا انا کے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، چھوٹی باتیں ہیں. کل بھی بولا تھا کہ اگر کوئی پیروٹ کے سامنے بھی اتنی بار ریپیٹ کروں تو وہ بھی انالیسس انا کا کیا کنسٹرکشن ہوتا ہے، اسم کیسا ہوتا ہے، خبر کیسی ہوتی ہے، کانا کیسا ہوتا ہے، اس کو اسم کو کیسے پہچانیں گے، خبر کو کیسے پہچانیں گے. یہ چیز اتنی کامن، اتنی بار ریپیٹ ہو گئی ہے، ہم سب اللہ کے فضل سے علم ہیں، عقل فہم رکھتے ہیں، لیکن بتا نا اتنی بار اگر کسی طوطا یا مینا کے سامنے ریپیٹ کروں تو وہ بھی قرآن کے انالیسس گرامر سے کرنے لگے. تھوڑا ہے اپنا لگانا ضروری ہے، تبھی جا کے ذہن میں بیٹھے گا. میں زندگی بھر یہی ریپیٹ کرتے رہا کہ ان کا اسم کے کیا پہچان ہے اور اس کی خبر کی کیا شان ہے. ایک دو جملے لوگ یاد بھی رکھ لیے، ان اللہ سمیع بصیر، کان اللہ سمیع بصیرا. تو اس کے اعراب کیا ہیں؟ اسی طرح سے آپ اس کو اگر خبر بول رہے ہیں تو یہ انا کے جملے پہ آپ کبھی غور ہی نہیں کریں، ہے نا. جی جی ابھی اس کا اسم کیا ہے اس کا اسم انا کا؟ اس کا اسم جو ہے ذالکا بن رہا ہے. ہاں تو کیا ابھی آپ اس کو خبر بول رہے سوری سر سوری یہ ہے نا. ان فی آیا ہے اور پھر ساری کی بات ہی نہیں ہے، میں آپ کو ہیلپ کر رہا ہوں جی سیکھنے جی میں، بالکل اور آپ اسے سیکھ لیں اور تھوڑے سے انسٹرکشن کو فالو کریں اپنے طور پہ. جب بیٹھتے ہیں تو کوئی اور فالتو خیالات کی بجائے اس کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں ریپیٹ کر لیں. وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں نیند میں بھی کلاس پڑھاتے رہتا ہوں، کبھی یہی چیزیں دہراتے رہتا ہوں. تو ایک چیز میں لگ جاؤ تو اس کو ذہن میں وہی گھومتے رہتی. آپ تھوڑا سا اگر اپنے طور پہ ذہن کو تیار کریں گے تو خود سیکھ جائیں گے. یس سر اپنے ذہن کو تیار کرنا. اچھا اس کے اندر پھر اس کے بعد کیا ہے؟ لا آیاتن کیا ہے؟ لا کیا ہے اس میں؟ لا ہے یہ نہیں کے معنی میں ہے یا لا آیات؟ یا یہ تاکیدی ہے، لا تاکیدی ہے، لا ہاں اس میں نشان. اب یہ ذالکہ کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کا صیغہ ذالکہ کا اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے کدھر جا رہا ہے؟ یہ پورا واقعہ جی جو ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں، ہاں جی 20 سے جی 30 تک ہم جو پڑھ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں. کیا کیا نشانیاں ہیں؟ جو انبیاء کی بات کو مان لیا، جو عقل سلیم رکھتا ہے، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ جو بات کر رہے ہیں کوئی خلاف فطرت نہیں ہے، بلکہ توحید کی بات ہے. اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے، کئی نہیں ہو سکتے. اور پھر وہ بتوں کی پوجا، وہ اللہ کے ناشکری ہے کہ وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، حیات دیتا ہے، موت دیتا ہے، بجائے اس کی عبادت کرنے کہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں. اور پھر جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ان کے لیے عذاب آنا کوئی ضرور ہی نہیں ہے. آج بھی بہت سے لوگ اس دین اسلام کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کی ان کے اوپر بھی مہربانیاں ہیں، ان کو بھی دنیا میں بہت کچھ دے رہا ہے. لیکن جب وہ ناسور بن جاتے ہیں اور اینٹی اسلامک پروپیگنڈا کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ضرور ان کے اوپر یا پوری قوم پہ عذاب آ سکتا ہے، اللہ کی سزا ان کو ملتی ہے. اور آج جو ہے یہ جو مسلم کیا فوبیا جو چل رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے
اس میں مسلم بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. وہ اپنی دفاع کے لیے کوئی بات نہیں کر سکتے, کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے, تو اس عذاب کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. عذاب سزا اسی وقت ہوتی ہے, اجتماعی ہو یا انفرادی ہو, جب ایک بشر دوسروں کو بھی ملوث کر لیتا ہے یا ان کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. Yes, sir. تو ذالکہ پورا اس کے کنکلوڈنگ آیت ہے نوح علیہ السلام کے قصے کی. اس کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. اور کتنی نشانیاں ہیں عقل ہے تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پوری قوموں پہ عذاب ہوا. لیکن مومنین کے لیے, مسلمین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور اس کو اللہ نے قبول فرمایا کہ یہ قوم پوری کی پوری کبھی بھی ایسے تباہ نہیں ہوگی جیسے پچھلی قوموں کا ذکر ہے, نوح علیہ السلام کا, یا قوم سمود, یا قوم عاد, یا پھر شعیب علیہ السلام کی قوم, یا لوط علیہ السلام کی قوم. پوری قوم کو سوائے ان کے جو ایمان لائے سب کو ختم کر دیا گیا تھا. ایسے ختم نہیں ہوگی, عذاب آتے رہیں گے. کبھی پاکستان میں آتے ہیں, کبھی انڈیا میں سیلاب آتے ہیں, کبھی امریکہ میں آتے ہیں, اور ٹورناڈو بھی آتے ہیں, تھنڈر اسٹارم بھی آتے ہیں, سیلاب بھی آتے ہیں. بہر اس میں بے شمار نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں کا ہیں, وہ خود ایک ریڈر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں وہ نشانیاں نہیں دکھاتے. وہ اب ایک ہر عقل سلیم رکھنے والے کے لیے سمجھ میں آنے والی ہے. تو یہ کنکلوڈنگ آیت ہے, 30 پہ ختم ہو رہی ہے, ان فی ذالک لآیات. جی ہے نا, اس پورے قصے میں, قصے نوح میں بڑی نشانیاں چھپی جی. ہوئی ہیں. اس کے بعد کا جملہ اب کرو, پھر اس کے بعد وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. وَإِن ادھر وَإِن ہو گیا اور کہ, یہ مطلب حرف ہے, واو ادھر حرف ہے. ان کون سا حرف ہے؟ مطلب کنٹینیویشن ہے, عطف کر رہے ہیں. عطف ہے, جی جہاں پہ ہیں اس سے اچھا فرق نہیں پڑے گا. اچھا. چلیے, یہ حرف ہے, اس کی انالیسس کر کے بتائیے. ان کننا لمبتلین, ان کیا ہے؟ سوری سر, ان کا میں بھول گئی ہوں میں. انا کا جملہ ہے یہ. او اچھا, یہ بھی تو آگے یہ کننا جو ہے, میں اس کو سمجھ رہی تھی کہ یہ کانا کا جملہ ہوگا اور نہ اس کا اسم ہوگا. تو کون بولے آپ غلط سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, اسم جو ہے کھانا کا او وہ لمبتلین نہیں کان ہوتا. اللہ ہے, سوری. اسم کا ہے جی جی کھانا. جی سوری, نہیں میں غلط ہوگی, صحیح صاحب, صحیح غلط ہوگی میں. کانا کا تو وہ اسم جو ہے وہ پیش لیتا ہے. جی, I'm mistaken. چلیے, کوئی بات نہیں, چلیے. ان کیا ہے پھر؟ ان ایسا بھول گئی. ان ہمارا ان کیا ہے؟ ہمارا ان کیا ہے؟ یس سر. سر یہ انا کی جگہ ان آیا ہے سم ہاؤ. یہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ انا نہیں, نہ نہیں ہے. الگ چیز ہے, نہ الگ چیز آئی ہے. نو سر, لیکن جو جہاں بھی مطلب دیکھا وہ انا کا ہی مطلب آ رہا ہے کہ بے شک تھے ہم آزمانے والے. تو آپ بتا دیں سر. بے شک جو ہے وہ نہ کے معنی, انا سر کے معنی یہ میں حرف تحقیق کے لیے آتا ہے. نہیں ہوگا. بالکل حرف تحقیق بھی کہہ سکتے ہیں, یا پھر جو ہے صرف حرف ہے جو کسی چیز کی تصدیق کے لیے, کہ ہم ہر ایک کو آزماتے ہیں. کسی کو اچھائی دے کے نجات دے کے, کسی کو سزا دے کے آزماتے ہیں. بعض کو سزا دی گئی, عذاب کے علامات دے کے ایمان لے آئے,
وہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی، ان پہ سے عذاب ٹل گیا. تو خیر اس کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن میں ایسی مثالیں ہیں کہ ہر طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی لمبتلین کیا ہے، کون سا اس میں جی مفعول ہے، اس میں مفعول ہے. نہیں، مفعول نہیں ہوتا، کنہ کے جملے اوہ مائی گاڈ. اس کی خبر ہے. اور یہ مبتلین کیا ہے، I'm sorry سر، مجھے یقیناً آزمانے والے. اچھا اس میں کوئی اور ہمیرا کر لیا. کیا سر اس میں سر اس فائل میں ہے. فاعل اس میں کیا فائل، اس میں فائل، اس میں بس اس میں فعل ہے تو ختم. یہ اس کا کنکلوژن ہوا. اور یہ کہ ہم یہ بے شک یہ یقیناً کے معنوں میں آتا ہے، ان کا جملہ نہیں ہے، ان کننا لمبتلین یہ کان کا جملہ ہے، اور اس میں فاعل ہے، وہ اس کی خبر ہے. ہم آزماتے ہیں ہر ایک کو کہ ہر طرح سے. تو اس کے اندر کیا کیا آیتیں ہیں اس کی تفصیل قرآن نہیں بتاتا، بلکہ ہر ریڈر کو اور سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح مختلف لوگوں کو مختلف حالتوں سے آزماتے ہیں. اور قرآن میں العنکبوت کی پہلی ایسی شاید کچھ ہوگی کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری ثابت قدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ تم کو آزما کے بھی دیکھتے ہیں کتنا دین پہ قائم. وہ حضرت بلال کا صبر، اور پھر جتنے اس وقت کے لوگ ایمان لائے تھے ان کو جو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، وہ ان کا صبر وہ بھی آزمائش تھی. ایمان لاتے اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں بٹھاتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھڑے اور کھوٹے کی کو بھی الگ کر لیتے ہیں. سر سورہ یہ 30 بقرہ تک میں کی بھی آیت ہے ہے. یہ. یہ قصب پہلا حصہ تھا. بہت جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتے ہیں. یعنی سورہ بقرہ میں بھی وَلَا کیا تَقُولُوا تم لِمَن گمان يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں بھی ہوئی. نہیں سر، وہ کہ کیا تم گمان کرتے یہاں ہو کہ تک ٹھیک ہو گیا. الجنت کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے جبکہ تم سے پہلے کی قومیں اور رسول وہ لائے گئے جب تک کہ آزمائے گئے جب تک کہ وہ نہیں بولا کہ متا حاضر متا نصر اللہ وہاں پر قریب. بھی ہے سورہ وہ بھی ہے. اور پھر وہ اس میں بھی ہے کہ تم کو ہم آزمائیں گے مال سے، اولاد سے، دوسروں زراعت کے نقصان سے. وہ بہت جگہ قرآن میں بے شمار جگہ آزمائشوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آ کے یہ قصص کا پہلا حصہ ختم ہوا. پھر یہ 31 سے ایک دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ پھر بہت ہی چھوٹا سا چھوٹی سی آیت ہے، یہ کم کر لے سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ آگے آنے والے قصوں میں پھر انبیاء کے نام لیے گئے، لیکن یہ ایک قصہ ایسا ہے جس میں مفسرین کو بھی بڑا کنفیوژن ہے. اور وہ 31 سے 33 تک شاید ہے. 31 32 33 اور 39 تک. اور 41 سر 41 تک ہے. 1 سے 41 یس 41 تک ہے. 31 سے 41 تک یہ آیت ہے.
لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک نام کے بغیر قوم کا ذکر ہے۔ ایک ایسی بھی مثالیں قرآن میں ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ ہے، پہلے کے قصے میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر نبی کے نام کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے قوموں کا ذکر وہ بھی نام اس نبی کے نام کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو قصہ ہے اس میں مفسرین کو تشویش ہے یا مغالطہ بھی ہے کہ یہ کون سی قوم کا ذکر ہے۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں میں سے دو قومیں وجود میں آئی تھیں جو ایک عرصے دراز تک بالکل توحید پہ قائم تھی اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ پھر جب کوئی عرصہ ہو جاتا ہے پھر شیطان کا اثر ان کے اوپر ہونے لگتا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر وہ شرک میں مبتلا ہونے لگتے ہیں، اور پھر شرک اور نافرمانی حد سے جب بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو نبیوں کو، دو رسولوں کو، اس کے بعد نبیوں کو بھیجتے ہیں، اور یہ دو قومیں تقریباً ہم اثر قومیں تھیں جو ایک ہی ساتھ ان کی نسل سے تھی۔ اس کے بعد برسوں تک یہ قوم جو بعد میں اس کشتی کے صحیح سلامت جودی پہ پہنچنے کے بعد جس کا سورہ ہود میں اور ذکر ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، بس وہ جودی پہ ٹھہری، اور پھر اس کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے ان کی اولاد ایک عرصے تک دین پہ قائم رہی، توحید پہ قائم رہی، اور جو بھی انبیاء آتا رہے ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن جب بگاڑ آئی تو پھر اس کے بعد ان کے اندر خامیاں پیدا ہوئی تو پھر اللہ کو اپنے نبیوں کو بھیجنا پڑا، اور یہ دو نبی کون تھے؟ جو کون سی قوم کی طرف آئے جن میں بگاڑ آ گئی تھی؟ سب کو معلوم ہے کون سی قومیں تھیں؟ قومیں عاد اور سمود، جلدی عاد اور سمود، فرعون یس، قومیں عاد تھی، کیا اور کوئی بول رہا عاد اور سر سمود، سمود اور کوئی بولا کیا بولا؟ سر یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے والی موسیٰ علیہ السلام سے بالکل بہت پہلے پہلے والی ہیں، نوح علیہ السلام کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام تو بہت بات کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ انبیاء کا سلسلہ تقریباً 2000 انبیاء آتے رہے، وہ جو ہے وہ عاد و سمود، ان سے بہت پہلے کی قومیں ہیں لوط یہ۔ لوط علیہ السلام کی قوم بھی بہت پہلے کی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور پھر شعیب علیہ السلام، یہ سب جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آتے رہے ان کی بھی نافرمانی کرتے رہے بنی اسرائیل، اور ان کا ذکر یوسف علیہ السلام، یہ سب جو ہے بہت پہلے کے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو قومیں آئی تھیں برسہ برس تک توحید پہ بھی قائم رہی، نیک کام بھی کرتے رہے، ایمان پہ قائم رہے، ان میں بگاڑ آ گئی، پھر شرک میں مبتلا ہو گئے، تو اس وقت یہ دو قوموں کا ذکر ہے۔ قوم عاد کی طرف ایک نبی کو بھیجا اور قوم سمود کی طرف ایک، دونوں میں بھی بگاڑ آ گئی تھی۔ عاد کی طرف کس کو بھیجا تھا؟ نبی کا نام بتائیں جلدی۔ حضرت ہود، ایک تو ہاں حضرت صالح تھے، صالح علیہ السلام تو صالح علیہ السلام تھے سمود کی طرف، ہاں کس کے طرف ہے؟ پھر سمود کی طرف سمود حضرت کی صالح طرف آئے تھے، وہ جی تھے سر، صالح، جی سر، اور عاد کی طرف عاد کی ہود طرف ہود علیہ ہود السلام، علیہ یہ السلام، جی دونوں۔ سر، جی سر، بس اب یہ جو آیتیں یہاں پر اس گروپ میں آ رہی ہیں اس میں کوئی قوم کا نام نہیں لیا گیا، تو مفسرین کا ایک گروپ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قوم ہود کا ذکر ان میں ہے، اور ایک گروپ ہے جو یہ ثابت ہے کہ قوم صالح کا ذکر اس میں ہے۔ لیکن جو
درمیانی لوگ ہیں وہ سب سے اچھا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دونوں قومیں چونکہ ہم عصر تھیں تقریباً ایک ساتھ عرصے تک ایمان پہ قائم رہیں، اس کے بعد دونوں میں بگاڑ آیا تو یہ ایک ہی تقریباً پیریڈ کی تھی، اور دونوں میں پھر دو نبی الگ الگ بھیجے گئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، ان کو بھی وہی ایسے ہی جوابات ملے جیسے نوح علیہ السلام کو ملے تھے، اور وہی اعتراضات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو رہے تھے، پھر ان پر وہی عذاب آیا۔ تو یہ آیتیں یہ 31 سے 41 تک جو بہترین خیال ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں قوموں کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ کہ ان کا کہیں نام اس میں آپ کو نہیں ملے گا، کوئی قوم کا ہود یا صالح کا نام نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ جو عذاب کی شکلیں آئی ہیں، ہود پہ کیسا عذاب آیا تھا، ہود پہ قوم ہود پہ قوم عاد پہ کون سا عذاب آیا تھا، ہوا کس قسم کا ہوا عذاب کا، یہ قسم کے ہوا کا، آندھی آیا، ہوا تیز چلی تھی اور وہ سب ایسے لڑک رہے تھے جیسے سوکھے ہوئے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، ہے نا، وہ تھے 80 فٹ کے، اور صالح علیہ السلام پہ کی قوم سمود پہ کون سا عذاب آیا تھا، سر شاید چنگاڑ کا چیخ چھوٹے چھوٹے ہیں ہر چنگاڑ جگہ کا پر، ہاں ایک چیخ آئی تھی چنگاڑ، ہاں چنگاڑ کی ایک چیخ کی آواز کے ساتھ ان کے جگر پڑے اور اپنے گھروں میں اپنے جو پتھر کے مکانات تھے اس میں وہیں پر مر گئے تھے، اور اس وقت سے پہلے بہت کم قوموں کو بتا دیا گیا تھا، لیکن ان کے نبی نے بتا دیا تھا اللہ کے حکم سے کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، اس کے باوجود بھی وہ اس طرف عذاب سے ڈرے نہیں اور توبہ نہیں ہے۔ تو یہ جو آیتوں کا گروپ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، وہ 31 سے 41 تک، اور زیادہ صحیح خیال یہ ہے کہ ان دونوں کا ذکر ہے، لیکن آپ کو تفاسیر میں الگ الگ خیالات ملیں گے، بعض لوگ صرف ہود علیہ السلام کا ذکر کیا قوم عاد کا کہتے ہیں، بعض صالح علیہ السلام کا یا قوم سمود کا ذکر کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کا ذکر ان آیتوں میں ایک ساتھ کر دیا گیا ہے، اس کے بعد پھر نام لے کے دوسری قوموں کا انبیاء کا خصص آئے گا۔ تو یہ تھوڑا سا ایک بار ریویژن تیاری کے لیے پڑھ لیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراضات تھے اس سے کورلیٹ کر کے دیکھیے، سیم بات ملے گی، جیسے اعتراضات نوح علیہ السلام پہ ہوئے تھے ویسے ہی اعتراضات یہ ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام پہ بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد کے انبیاء پہ بھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ اور وہ 2 باتیں یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو آپ یہ میسیج دے رہے تھے ان کی وارننگ کے لیے یہ تمام آیتیں ہیں۔ تو آخر تک بھی میری آواز صاف نہیں ہوئی، ویسے رک کے آ رہی اور آخر میں صاف ہو گئی، ابھی ہو گئی بالکل۔ اچھا Yes, yes, چلو کوئی بات نہیں۔ انٹرنیٹ کا تھا میرا کچھ بھی، چلیے وہ کل کی کلاس جو ہے وہ نہیں ہوگی، گرا اس کی حدیث کی، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے سے ہم ایکچوئل حدیث پڑھیں گے، اینڈ یو ول سی دا ڈفرینس، جو آپ پڑھتے آئے ہیں یہ جو کام ہم کریں گے ہاؤ ڈفرینٹ اٹ از، اس میں ہم انشاءاللہ جو راوی ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے، اور پھر یہ قولی ہے، فعلی ہے، خبری حدیث ہے وہ بھی معلوم کریں گے، اس کا زمانہ معلوم کریں گے کہ یہ مکی حدیث ہے یا مدنی حدیث ہے، وہ متن سے خود معلوم ہو جاتا ہے، اور سب کر کے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حدیث کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ہمارا دعا کرے گی اور اس کے بعد اللہ حافظ۔ چل جی سر، میرا کمان
جی شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کوشش میں ہم سب کی مدد فرمائیے, اس کو صحیح سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے, اور جو کوئی غلطی ہو جائے سمجھنے میں سیکھنے میں اس کو معاف فرمائیے, اور اس کا صحیح فہم ہم سب کو عطا فرمائیے. جتنے شرکا میں موجود ہیں سب کی کوئی مشکلیں اللہ آسان فرمائے, ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور سر کو اچھی لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے, ان کی مدد فرمائے, ان کے لیے آسانی فرمائے تاکہ وہ اپنے اس کام کو جاری رکھیں, اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کام کو آگے لے کے جائیں. آمین. جزاک اللہ. See you next week everyone انشاءاللہ. انشاءاللہ. وہ دیکھنا وہ نیکسٹ ویک ایوننگ کلاس کا جو ہے ٹائمنگ 5 6:45 منٹ پیچھے کریں ہیں. انشاءاللہ. یس کو جوائن ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.